ہے हमारे आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक। हम तेरी हम्द करते हैं, तेरे कदमों में आते हैं, तेरे मस्वा के पास आते हैं। हम आपकी शुक्रगुज़ारी करते हैं खुदावंद। तू जो भला है, तेरी शफ़क़त अबदी है खुदावंद। तू जो रहम करने वाला बाप है खुदावंद। हम आपकी शुक्रगुज़ारी करते हैं खुदावंद, इस वक़्त के लिए जो तूने आज ये वक़्त हमें दे दिया है, ताकि हम तेरी पाक हुज़ूरी में हम सब मिलकर बैठ सकें, तेरे नाम को ऊँचा करें, तेरे नाम को सारा इज़्ज़त और जलाल दे सकें खुदावंद। हम शुक्रगुज़ारी करते पाक रूह के लिए जो इस वक़्त हमें घेरे हुए है खुदावंद। कलाम में लिखा है कि जहाँ 2-3 इकट्ठे होके मेरा नाम लोगे माज़ूम नाज़ुम, और यकीन है कि आज तू हमारे दरमियान में है खुदावंद। और आपकी शुक्रगुज़ारी करते प्रेज़ेंस के लिए, और है खुदावंद तेरी हम्द और सना के लिए आपकी है खुदावंद। जो भी हमने की उसको कबूल फ़रमाइए, क्योंकि कलाम में लिखा है कि तुम्हें मैंने बनाया ही अपनी हम्द के लिए है खुदा। कि फिर क्यों ना हम आपकी हम्द करें है खुदावंद। हम शुक्रगुज़ारी करते हैं और शुक्रगुज़ार हैं आज के है खुदावंद इस कलाम के लिए। आज जो कुछ भी है खुदावंद आपकी बेटी के वसीले है खुदावंद, सुना जाए, पढ़ा जाए, समझा जाए खुदावंद। अपने आप को खाली करते हैं खुदावंद। आज का कलाम हमारी ज़िंदगियों के लिए है खुदावंद। दिल बदले, ख़याल बदले हैं खुदावंद। और है खुदा अपनी बेटी को भी बड़े मसा से है खुदावंद मसा दे है खुदावंद, पाक रूह का मसा दे, ताकि जो कुछ भी बोले पाक रूह में होकर बोले है खुदावंद। खुद नहीं बल्कि आपका पाक रूह बोले है खुदावंद। को ब्लेस कर बरकत दे है खुदा। और जितने भी आसान नगू हैं आपकी पाक हजूरी में बैठे हैं खुदा, मैं सबके लिए शुक्रगुज़ारी करती हूँ, सबको बरे के पाक लहू में छुपाती हूँ खुदावंद। और आपकी शुक्रगुज़ारी करती हूँ हर एक की ज़िंदगी के लिए है खुदावंद। है खुदावंद हर तरीके से हमारे साथ हो, जबकि है खुदावंद तू जानता है खुदावंद जो हमारे अजीज हैं, जो हमसे जुदा हुए हैं खुदावंद, जो आप मसीह में सो गए हैं खुदावंद, क्योंकि जो सोता है वो फिर से जाग उठता है खुदावंद। और हमारी ये उम्मीद है खुदावंद, तो जब तू उस ललकार फरिश्ते के साथ आएगा तो फिर वो उठेंगे और हम अपने अजीजों को मिलेंगे है खुदावंद। तेरा शुक्र हो कि तूने हमें एक उम्मीद बख्श दी है खुदावंद, हम शुक्रगुजार हैं। और गमज़दा ख़ानदानों के लिए भी है खुदावंद दुआ करते हैं खुदावंद, जो गम में है खुदावंद। ऐ खुदावंद उनके लिए हिम्मत, तसल्ली, इत्मीनान को माँगते हैं खुदावंद, क्योंकि कलाम में लिखा है तुम्हें मैं अपना इत्मीनान देता हूँ, वो नहीं जो तुम्हें दुनिया देती है खुदावंद। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू आप हमें अपना इत्मीनान देते हैं खुदा। ऐ खुदा हम आपकी शुक्रगुज़ारी करते हैं आज की सारी इबादत में लेके शुरू से लेकर आखिर तक तुम्हारा हादी और रहनुमा होना है खुदा। सिस्टर अनिला के लिए भी ख़ास शुक्रगुज़ारी करते हैं, उसकी फ़ैमिली के लिए है खुदा जो इस मीटिंग को लेके चलती है खुदा, उसको भी अपने बड़े पाक लहू में छुपाते हैं और उसकी ज़िंदगी के लिए शुक्रगुज़ारी करते हैं खुदा। इसी तरह और आप में बड़े हैं खुदा, बरकत को माँगते हैं, इसी तरह आप पे बढ़ती जाए और आपके नाम को सारा इज़्ज़त और जलाल मिलता जाए। हम सबके साथ और सबको ना अपना बड़ी बरकत दे खुदा, यीशु नासरी के नाम से माँगते और पाते हैं। आमीन। आमीन आमीन हालेलुया 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 थैंक यू वेरी मच। और मुझे अब रियलाइज हो रहा है कि मैं भी सेम ज़बूर खोल कर बैठी हुई थी जो सिस्टर लुबना और भाई अशफाक गा रहे थे। तो इस वजह से भी थोड़ी कंफ्यूजन हुई है। एनीवे थैंक यू वेरी मच। और खुदा का पाक रूह डेफिनेटली हमें काम करता है जब सेम ही हम ज़बूर एक गीत जो है हमारे दिल में वो डालता है। और थैंक यू वेरी मच सिस्टर नसरीन इस बाबरकत दुआ के लिए। खुदा आपको बहुत बरकत अता करे। हालेलुया हालेलुया। ये वक्त है कि हम अपना सारा ध्यान खुदावन के कलाम की तरफ लगाएं। और अब खुदावंद आसमानी बाप हमसे बात करने को है। और आज ही मैं बात करी थी अपने भाई से कि कई दफ़ा हमें हमारे जहनों में बहुत शोर होता है, दुनियावी फिक्रें, दुनियावी बातें। और कई दफ़ा ईमानदार होते हुए शैतान हमारे माइंड को इतना मैनिपुलेट करता है कि बहुत सारी आवाज़ें सोचें होती हैं। और हमें ये सीखना है एज अ बिलीवर कि कैसे हमने अपने माइंड को शट डाउन करना है। और ये सिर्फ हमारे साथ नहीं है, नॉर्मली भी जो लोग बहुत एक हेक्टिक काम कर रहे हैं और बहुत ही कहना चाहिए कि माइंड रेकिंग यानी कि ज़्यादा जो ब्रेनी काम होता है उसमें बहुत ज़्यादा आपका माइंड जो इस तरह से 24/7 जो है वो चलता रहता है। आपको अपने माइंड को शट डाउन करना होता है। सो वी नीड टू शट डाउन फ्रॉम ऑल द वरीज, हमें दुनियावी बातों से, कामों से, सोचों से। क्योंकि जब हम खुदावंद का कलाम सुनते हैं, यानी कि जब हम बाप हमारे दरमियान मौजूद है और हमसे हम कलाम होने को हैं, तो ये बहुत इज्जत की बात होती है कि पूरा ध्यान देना अपने खुदावंद की बात को किसी भी दुनियावी सोचों में या कोई भी आपकी टेंशन को डाइवर्ट कर रहा है उसको इग्नोर करना।
اور صرف خداوند کی بات کو سننا، تو یہ ہم سب پر بہت فرض ہے، اور اس چیز کو میں یقین رکھتی ہوں کہ ہم رسپیکٹ کرتے ہوں گے، اور جتنے بھی بعد میں ریکارڈنگز کو سنتے ہیں وہ بھی پورے دھیان کے ساتھ اور الرٹنس کے ساتھ خداوند کے کلام کو سنتے ہوں گے۔ تو آئیے ہم سب مل کر ویلکم کرتے ہیں سسٹر لبنہ کو کہ پلیز آئیے اور خداوند نے جو کلام آپ کے دل میں ڈالا ہے آج آ کر شیئر کیجیے، اور ہم پوری الرٹنس کے ساتھ اس کو سنیں اور سیکھیں۔ آمین۔ ویلکم سسٹر لبنہ۔ تھینک یو ویری مچ سسٹر جی۔ خدا ان کا شکر کرتے ہیں آج کے اس بابرکت دن کے لیے، اس خوبصورت مہینے کے لیے جو خداوند نے مہیا کیا، اور ان ساری باتوں میں ہم اس بات کے لیے بھی خداوند کا شکر کریں کہ داؤد کہتا ہے کہ خداوند مجھے اپنے دن گننا سکھا کہ میں کتنے دن اس دنیا میں رہوں گا۔ اور جب بھی ہمارے بیچ میں سے کوئی ذی روح خداوند کی طرف پرویش کر جاتی ہے، خداوند کے حضور چلے جاتی ہے، تو اس وقت ہمیں داؤد کی یہ بات بڑے واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ دن گننے کا کیا مطلب ہے، کہ جتنے بھی ماہ و سال خدا نے اس دنیا میں ہمیں رکھے ہیں، جب تک انسان اس دنیا میں ہوتا ہے اس کو لگتا ہے وہ آج یہ کرے گا، کل وہ کرے گا، پرسوں ایسا کرے گا، اور ترسوں وہ یہ مال جمع کر لے گا، لیکن اگلا ہی لمحہ ہماری زندگی میں نہیں ہوتا۔ مگر خداوند کا شکر کرتے ہیں ہم اس بات کے لیے کہ ایماندار جب خدا کے حضور جاتا ہے، جب وہ اس دنیا میں اپنے بدن کے خیمے کو چھوڑ کر خدا کے گھر جاتا ہے، تو وہ دراصل اپنے گھر روانہ ہوتا ہے، اور اپنے گھر میں جانے کی خوشی اس جلا وطن کو پتا ہے جو جلا وطنی سے نکل کر اپنے ملک میں واپس اپنے وطن میں جاتا ہے۔ ہم سارے جو یہاں ہیں، ہم اس دنیا میں وقت گزارتے ہیں، تو ہم اس خوبصورتی کو یا اس جوئے کو جو ایک سول یا ایک روح اپنے آسمان پر جانے کی حاصل کرتی ہے، اسے ہم شاید محسوس نہیں کر سکتے، لیکن وہ دن بھی آئے گا جب ہم اپنے اپنے بدن کے خیمے کو چھوڑ کر اپنے حقیقی گھر میں جائیں گے۔ اور میرا دل غمگین بھی ہے اور شکر گزاری سے بھی بھرا ہے بھائی سہیل کے لیے، پاسٹر سہیل کے لیے جو اب ہم میں نہیں ہے، اور اس بات کے لیے دکھی ہے کہ وہ اس دنیا سے رحلت کر گئے، اور ان کے خاندان اور گھرانہ کے لیے سربراہ کا گھر میں نہ ہونا ایک دکھ اور غم کی بات ہے۔ مگر خوشی اس بات کی ہے کہ ایک ایسا شخص جو ایماندار ہے اور خدا کے ساتھ چلتا رہا ہے، وہ اپنے حقیقی گھر کو روانہ ہوا ہے، اور ہم سب کی منزل بھی یہی ہے۔ سو اس خاندان کے ساتھ، سسٹر نسرین کے ساتھ، اور اپنے اس پریئر ٹاور کے خاندان کے ساتھ اس بات کے ساتھ افسوس بھی کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ سو آج خداوند کے پاک کلام میں سے جو بات ہم سیکھنے جاتے ہیں، وہ اس کا عنوان اگر یہ ہم رکھیں کہ یہ میری روح کے ساتھ ٹھیک ہے، اٹ از ویل ود مائی سول، تو یہ بڑی اہم بات جو ہے آج ہم خداوند کے کلام سے سیکھیں گے، اور اس کے لیے ہم حبقوق کی کتاب نکالیں۔ اگر حبقوق کی کتاب پرانے عہد نامے میں میکا نبی کے بعد ناہوم ہے، اور ناہوم کے بعد حبقوق کی کتاب ہے، اور اس حبقوق کی کتاب میں سے ہم اس کے تیسرے باب کی 17ویں آیت سے لے کر 19ویں آیت تک ہم خداوند کے کلام کو پڑھیں گے۔ یہ دراصل حبقوق نبی کی دعا ہے، اور پوری دعا کو تو ہم نہیں دیکھیں گے، مگر آج اس بات کو لے کے کہ کیا میری روح خدا کے ساتھ درست ہے، کیا میں خدا کے ساتھ درستگی سے چل رہا ہوں، اس بات کو لے کے ہم 17ویں آیت سے لے کے 19ویں آیت تک خداوند کے کلام کو پڑھتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی تلاوت کرنا چاہتا ہے تو میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، آپ کر سکتے ہیں، اگر نہیں تو پھر خدا کے کلام میں سے میں خود ہی ان آیات کو پڑھ دیتی ہوں۔
حبقوق نبی کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 17ویں آیت سے لے کر 19ویں آیت تک خداوند کے کلام میں نبی یوں فرماتا ہے روح القدس کی ہدایت اور حکمت سے، اگرچہ انجیر کا درخت نہ پھولے اور طاق میں پھل نہ لگے اور زیتون کا حاصل ضائع ہو جائے اور کھیتوں میں کچھ پیداوار نہ ہو اور بھیڑ خانے سے بھیڑیں جاتی رہیں اور طویلوں میں مویشی نہ ہوں، تو بھی میں خداوند سے خوش رہوں گا اور اپنے نجات بخش خدا سے خوش وقت ہوں گا۔ خداوند خدا میری توانائی ہے، وہ میرے پاؤں ہرنی کے سے بنا دیتا ہے اور مجھے میری اونچی جگہوں میں چلاتا ہے۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سن جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ آج ہم خداوند کے پاک کلام میں سے جب ان ورسز کو دیکھتے ہیں تو اس بات کو لے کر جو اہم بات خدا کا بندہ ہمیں سکھانے کی کوشش کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میری زندگی میں چاہے کتنے بھی برے دن کیوں نہ آئیں، میں کتنی ہی مشکلات سے کیوں نہ گزروں، میری ہڈیاں بسیدہ ہو جائیں، میرے ہونٹ شور کے سبب سے میرے ہونٹ نہ ہلتے ہوں، میں غمگین ہوں، میرے اوپر حملہ آور ہو، میرے اوپر دنیا کے غم اور میری اپنی زندگی کے حالات حملہ آور ہوں، تو بھی میں خدا کے حضور یہ بات کہوں گا۔ وہ کہتا ہے اگرچہ انجیر کا درخت نہ پھولے اور طاق میں پھل نہ لگے، کوئی بھی شخص یا کوئی بھی کسان وہ کبھی بھی اپنی خوشی کا اظہار اس وقت نہیں کر سکتا جب تک اس کا کھلیان یا اس کی زمینیں یا اس کی فصل برومندی سے اور بڑی فروانی سے نہ اگے۔ مگر حبقوق نبی فرماتا ہے کہ اگرچہ میرے انجیر کے درختوں پر پھل نہ بھی لگے، تو بھی میں اپنے بدن پر، اپنے دماغ، اپنے ماتھے پر شکن نہیں لاؤں گا۔ پھر وہ کہتا ہے طاق میں پھل نہ لگے۔ طاق دراصل انگور کی بیلوں کو کہا جاتا ہے۔ سو وہ کہتا ہے کہ اگر میرے انگور کی بیلوں میں، انگور کے درخت میں انگور نہ لگے تو بھی میں خدا کے حضور ناخوش نہیں ہوں گا۔ وہ کہتا ہے کہ میرے زیتون کا حاصل ضائع ہو جائے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ حبقوق نبی کہتا ہے کہ میں نے محنت کی، میں نے زیتون کے درخت لگائے اور ان درختوں پر زیتون اگا، میں نے زیتون کو اچھی طرح سے دبایا اور دبا کے اس سے جو تیل نکالا، میرا وہ تیل نکالا ہوا ضائع ہو گیا۔ سٹیپ بائی سٹیپ اگر ہم کسی کسان کی محنت کو دیکھیں اور اس کے صبر کو دیکھیں اور اس کے انتظار کو دیکھیں جو وہ صبر سے کرتا ہے اپنے درختوں پر، اپنے طاق میں اور اپنے زیتون کو پھل لانے کے لیے، ہم ہر وقت اپنی زندگی میں آؤٹ کم کے لیے انتظار کرتے ہیں۔ اگر ہم محنت کرتے ہیں، اگر ہم اپنی زندگی میں کسی بھی چیز کے لیے تگ و دو کرتے ہیں تو اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کا رزلٹ لینا چاہتے ہیں، ہم اس کا آؤٹ کم چاہتے ہیں، اور جب ہمیں آؤٹ کم نہیں ملتا تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، بڑی اہم بات ہے۔ پھر خدا کے کلام میں خدا کا بندہ کہتا ہے میرے کھیتوں میں کچھ پیداوار نہ ہو، میرے کھیتوں میں کچھ پیداوار نہ ہو، اور پھر کہتا ہے میرے کھانے سے بھیڑیں جاتی رہیں۔ اب کسان اور پھر چرواہا بڑی اہم زندگی گزارتے ہیں۔ چرواہے کے لیے اپنی زندگی میں بھیڑیں بڑی اہم ہوتی ہیں، اور خود یسوع مسیح نے کہا کہ اچھا چرواہا میں ہوں، میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں۔ پھر خداوند نے کہا کہ میری بھیڑوں کو میرے غلہ میں جمع کرو، اور جب حبقوق نبی اس کا ذکر کرتا ہے سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فراوانی یا نمبرز کا بڑھنا اینیملز میں وہ ایک چرواہے کے لیے ترقی کا باعث، خوشی کا باعث، برومندی کا باعث، اور پھر اس کی زندگی میں
بڑھوتی کو ظاہر کرتا ہے. مگر حقوق ایک عجیب نبی ہے جو کہتا ہے کہ میری بھیڑ خانے سے بھیڑیں جاتی رہیں اور میرے طویلوں میں مویشی نہ ہوں. نہ صرف بھیڑوں کے لیے وہ کہتا ہے میرے طویلے میں میرے میرے طویلے میں وہ جگہ جہاں جہاں پر جانور رکھے جاتے ہیں. کہتا اگر وہاں پر گائے بیل بھیڑ بکریاں کوئی بھی جانور نہ رہے وہ وہاں سے چلے جائیں ختم ہو جائیں تو بھی میں 18ویں آیت پڑھنے جا رہی ہوں تو کہتا ہے تو بھی میں خداوند سے خوش رہوں گا. وہ یہ نہیں کہتا کہ میں خداوند میں خوش رہوں گا. وہ کہتا ہے میں خداوند سے خوش رہوں گا. جب ہم لفظ سے یوز کرتے ہیں تو اس سے یہ ہم ظاہر کرتے ہیں کہ میری محنت میری تگودو میری ساری قوت میرا صبر میرا انتظار جس پر اتفاق کرنے سے تھا میں یہ سب کچھ یہ ساری محنت یہ صبر یہ انتظار یہ تگودو یہ وقت کو محنت سے کرنا اور ہر لحاظ سے اپنی پوری کاوش اور کوشش کرنا اور پھر اپنا انویسٹ کرنا اپنے ریسورسز کو یوز کرنا یہ سب میں کر تو رہا تھا لیکن اس کو بڑھانے میں اس میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے میرا اکتفا یا میرا پورا بھروسہ کسی ایک پر تھا اور وہ خدا ہے وہ خداوند ہے جس پر میرا بھروسہ تھا. وہ کہتا ہے تو بھی اگر میرے خداوند نے میرے لیے یہ ممکن نہ بھی کیا میں تو بھی اس سے خوش رہوں گا. اس وقت جب حقوق کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ایوب نبی کی یاد آتی ہے. ایوب نبی کے پاس خدا نے اسے سب کچھ دیا اور پھر وہ سب کچھ اس کے پاس سے چلا بھی گیا. اور ایوب نبی کی ایک خوبی ہم شاید عام طور پر اس کو نہ سمجھتے ہیں. ایوب نبی کو جب اس کے ہاتھ سے سب کچھ چھن گیا سب کچھ ختم ہو گیا اور وہ پنجابی کی ایک مثال جس طرح سے کہتے ہیں کہ وہ لکھ سے ککھ ہو گیا یعنی اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا. اس کا سب کچھ لٹ گیا سب کچھ برباد ہو گیا اور وہ اکیلا اور تنہا رہ گیا ہنسی اور مذاق بن کے رہ گیا. اس کے ساتھی چھوڑ گئے اس کو تذلیل کی نظروں سے دیکھنے لگے. تو اس نے ایک بڑی اہم چیز کی اور اس نے کہا کہ میرا لینے والا اور میرا دینے والا خود خدا ہے. حالانکہ اگر ہم ایوب کی کتاب کو پڑھیں تو اس میں واضح طور پر پہلے باب کی پہلی ہی آیات میں لکھا ہے کہ خدا کے بیٹے خدا کے تخت کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے اور ساتھ ہی ابلیس بھی آ گیا. خدا نے الاؤ کیا ابلیس کو کہ وہ ایوب کے ساتھ یہ سب کرے. سو حقوق اور ایوب دونوں ہی اس بات پر متفق نظر آتے ہیں کہ اگر ہماری زندگی میں اچھی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ بھی خدا کی وجہ سے ہوتی ہیں اور اگر بری چیزیں بھی آ جاتی ہیں تو وہ بھی خدا ہی کی وجہ سے ہوتی ہیں اور وہ دونوں اس بات پہ خوش ہیں وہ دونوں اس بات میں شادمان ہیں. سو ورڈ شادمانی ورڈ خوشی دراصل خدا کے ایک نام کو ظاہر کرتی ہے. جوائے فل ہونا شادمان ہونا خداوند کے نام کو ظاہر کرتا ہے اور خداوند کا نام مشازبل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور اس ورڈ کا مطلب ہے God has made himself joyful. خدا ایک شادمان خدا ہے وہ شادمان رہتا ہے خوشی اور شادمانی اس کے اندر ہے اور لفظ خوشی اور شادمانی میں بڑا ڈفرنس پایا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے جس میں ہم کہتے ہیں بینگ ہیپی ایک ہوتا ہے بینگ جوائفل. جب ہم خدا کے ساتھ اپنے آپ کو درست یا ٹھیک طور پر شادمان پاتے ہیں تو دیٹ از جوائفل. یہ وہ خوشی اور شادمانی ہوتی ہے جو ظاہر سے نہیں ہوتی جو آؤٹر چیزوں سے نہیں ہوتی بلکہ یہ اندر ہوتی ہے
اور جس طرح سے حبقوق کہتا ہے کہ میرے طاق میں پھل نہ لگے، میرے انجیر کا درخت نہ پھولے، میرے زیتون کا حاصل ضائع ہو جائے، میں تو بھی خدا سے خوش رہوں گا، میں تو بھی خدا سے خوش رہوں گا۔ اگر ہم اس کو اپلیکیبل کریں عام زندگی میں، تو ماں اور باپ کی محبت اپنے بچوں سے، بچہ چاہے شرابی ہو، چاہے بدی کرتا ہو، چاہے ناکارہ ناکام ہو، اس کے باوجود ماں اور باپ کی محبت اس بچے سے جدا نہیں ہوتی۔ وہ شاید وقتی طور پر اپنے بچے کو کرٹیسائز تو کرتے ہوں گے، تربیت کرنے کی کوشش تو کرتے ہوں گے، نصیحت تو کرتے ہوں گے، لیکن جب وہ اپنے بستر پر جا کر لیٹتے ہیں تو آنسو بہا بہا کے اپنے اسی بچے کے لیے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اسی کے لیے خدا کے حضور شفایت کرتے ہیں، اگر ایماندار ماں باپ ہیں، اگر خدا کے ساتھ چلنے والے ماں باپ ہیں، اور اگر وہ نہیں بھی ہیں، اگر وہ نومنل لوگ بھی ہیں، تو بھی وہ ماں باپ اپنے اس بچے کے لیے جو ان کا حاصل نہیں دیتا، جو ان کے لیے پھلدار نہیں ہوتا، جو ان کے لیے ان کی توقعات پر پورا نہیں ہوتا، اس کے لیے شفایت کرتے ہیں۔ تو آج ہم خداوند کی اس بات کو یاد رکھیں۔ خداوند نے کہا کہ میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں۔ اگر تیری نوزائیدہ ماں، مثال دیتے ہیں خداوند، کہتے ہیں کہ اگر کوئی نوزائیدہ بچے کی ماں اسے چھوڑ جائے تو بھی میں تجھے ہرگز نہ چھوڑوں۔ یہ بڑا مشکل ہے۔ ایون اگر لیجٹمیٹ چائلڈ بھی ہوتا ہے تو دیٹ ویمن ہو از گیونگ اے برتھ ٹو اے لیجٹمیٹ چائلڈ، وہ کبھی بھی اپنے بچے کو اپنے سے جدا نہیں کرنا چاہتی، وہ کبھی بھی اسے فارگو نہیں کرنا چاہتی ہے۔ لیکن خدا کے کلام میں اسی لیے لکھا ہے کہ اگر کوئی نوزائیدہ بچے کی ماں اپنے بچے کو کبھی نہیں چھوڑتی، لیکن اگر وہ چھوڑ جائے تو بھی میں اسے ہرگز نہ چھوڑوں گا۔ سو ہماری خوشی، ہماری شادمانی فروٹ میں نہیں، ہماری شادمانی، ہماری خوشی، ہمارا جوائے حقوق کی طرح خداوند میں ہونا چاہیے، خداوند سے ہونا چاہیے، کہ اگر نہیں بھی ہے سب کچھ، اگر خدا میرے ساتھ ہے، وہ تو موجود ہے جس سے میں منسوب ہوں، میری خوشی کا سرچشمہ، میری جوائے، میری محبت، میری شادمانی کا سارا سرچشمہ خود خداوند ہے، نہ کہ اس کے دیا ہوا پھل، یا نہ کہ وہ آؤٹ کمز جو ہمیں دکھائی دیتے ہیں اور اس سے پھر ہم خوش ہوتے ہیں۔ سو اگر ہم 18ویں آیت کا دوسرا حصہ پڑھے، کہتے اور اپنے نجات بخش خدا سے خوش وقت ہوں گا، یعنی ہر وقت میں اپنے نجات دینے والے خدا سے خوش ہوں گا۔ اور کیوں وہ خدا سے خوش ہے؟ خدا سے حقوق نبی اس لیے خوش ہے کہ وہ کہتا ہے کہ خدا سے خوش ہونے کے لیے یہ دنیاوی چیزیں اور یہ دنیاوی باتیں نہیں ہیں میرے دل میں، بلکہ مجھے اس کی نجات جو اس نے مجھے مہیا کی ہے، وہ نجات میری خوشی کا باعث ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات یاد کرا دوں کہ حقوق نبی اس دور میں تھا جب تک یسوع مسیح ابھی تک آئے نہیں تھے۔ حقوق نبی اور پرانے عہد نامے کے ملاکی تک کے جتنے انبیاء کرام تھے، وہ کس امید پر تھے؟ وہ اس امید پر تھے کہ مسیح اور مسیح آئے گا اور پھر ہم رہائی پائیں گے اور ہم آزادی پائیں گے، اور وہ انتظار کر رہے تھے۔ مگر یہ بالکل ایسے ہی ہے، ان کی مثال اگر ہم اس طرح سے سمجھے کہ جب کوئی شخص کہیں جاب کرتا ہے تو وہ ہر مہینے اس جاب کے بدلے اینڈ آف دا منتھ سیلری وصول کرتا ہے۔ سو جب وہ سیلری وصول کرتا ہے تو بعض جگہوں پر وہ ادھار سے کام لیتا ہے۔ سو وہ کہتا ہے کسی دکاندار سے کہ آپ مجھے راشن دے دیں، جب میری سیلری یا میری تنخواہ آئے گی میں آپ کو جتنا بھی ایکسپینڈیچر ہوا ہوگا راشن کا وہ میں آپ کو پے کر دوں گا۔ اب دکاندار کی ایک اہم بات ہے، دکاندار اعتبار کر کے، ٹرسٹ کر کے اس شخص کو وہ ادھار کا راشن دیتا ہے۔ ریزن کیا ہے؟
दुकानदार को उम्मीद है कि जब पहली तारीख को इस बंदे की सैलरी आ जाएगी, ये मुझे मेरा कर्ज दे देगा या वो कीमत मुझे अदा करेगा। सेम गोज हियर विद लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। पुराने नबी, पुराने अंबिया जितने भी हैं, हबकूक भी उनमें शामिल करते हैं, वो जितने भी हैं वो इस उम्मीद पर थे कि यीशु मसीह और मसाया आएगा, और जब वो आएगा तो हमें खुशी और शादमानी देगा और निजात हमारे लिए मौजूद है। और यही वजह है यीशु मसीह जब मसलूब होकर मर गए तो वो 3 दिन आलम अरवा में उतरे और वहां पर उन्होंने तमाम रूहों में अपनी आमद की तजल्ली को जाहिर किया। उन्होंने खुशखबरी का पैगाम उन रूहों को दिया ताकि वो खुदावंद की इस आमद को का जो है वो प्रोक्लेमेशन कर सके और जान सकें कि निजात दहिंदा वाकई ही आ गया है और अब हम खुशी और शादमानी कर सकते हैं। सो खुदावंद के कलाम में हम देखते हैं कि वो कहता है जब मैं ऐसा होता हूँ तो 19वीं आयत में वो कहता है कि खुदावंद खुदा मेरी तवानाई है। वो कहता है वो मेरे पाँव हरनी से बना देता है और मुझे मेरी ऊंची जगहों में चलाता है। तो वो कहता है कि मेरी उम्मीद और मेरी कुव्वत इन चीजों से नहीं, मैं दुनियावी और हर किस्म की चीजों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है मेरी खुशी का। मेरी खुशी खुद निजात दहिंदा में है और मेरी खुशी उस कुदूस खुदा से, मेरी तवानाई उस कुदूस खुदा से आती है जो मेरी निजात का सरचश्मा है। खुदावंद मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से खुदा के साथ दुरुस्तगी के साथ चलने और उस से शादमान होने की तौफीक दे। आमीन। आमीन आमीन आमीन।